अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला फ़ौरी हल कराना चाहिए। हमें नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है। यार मैं तो बहरा हूँ, डोरा नहीं होता जिसे सुनाई नहीं देता। नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है और पूरी इंसानी तारीख की अज़ली अबदी हकीकत है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा भी तो कोई और जगह आ जाएगा। मुसीबत ये है हमारे हुक्मरान जो हैं बुनियादी तौर पे ये इनको पता कख नहीं। बस ये एक और तरह की दुनिया है, सियासत आके तो इधर उधर कोई वो है बन गया, को वो बन गया। मतलब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा तो क्या होगा बताओ? उसके जगह आप होंगे? नहीं, जो भी जगह होगा। कभी जो वर्ल्ड ऑर्डर था, ऑटोमन्स का जब अरूज था, 3 कॉन्टिनेंट्स में मुसलमानों की हुकूमत थी, वर्ल्ड ऑर्डर आपका था। क्या नाम था? खैरुद्दीन बारबरूस के समुद्रों की लहरें उससे पूछ के चलती हैं। वर्ल्ड ऑर्डर था, आपके पास ताकत ही। आप ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज, केड़ा नया वर्ल्ड ऑर्डर? ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਏ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ? क्या है? चेहरे तब्दील हो जाएंगे, मुल्कों के कौमों के नाम तब्दील हो जाएंगे। कल अमेरिका था, अब भी है और अभी बड़ी देर तक रहना है उसने, ये भी ज़हन में रख लो। फिर चाइना, ख़त्म। बॉस इज़ अ बॉस। सके बाप की औलाद में जो सबसे बेटा बड़ा होता है या फेवरेट होता है, वो सक्सेसर होता है ख़ानदान का। हुकूमत हो तो वो वली अहद होता है, जड़ा तगड़ा होता है उत्थे भी। तो ये तो सगों के दरमियान होता है। नया वर्ल्ड ऑर्डर भी केड़ा नया वर्ल्ड ऑर्डर? नया वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा, जो भी होगा, वो तक अज़ली अब्दी कानून है। देखो पंजाबी का एक मुहावरा है, हमारे जाहिल बुजुर्गों को इनसे ज़्यादा अक्ल थी। मुहावरा क्या है? तगड़े दा 27ਵੀਂ 100 ਹੁੰਦਾ है। 27ਵੀਂ 100 का मतलब 20 को 7 से ज़रब दो, 140। उसका 100 140 का होता है। एवं नई वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज, वो तो गूंज होती रहे। नया होगा पर हम तो नहीं होंगे ना। मैं जो आलम इस्लाम की इस कस्मोपुरसी पे, कभी वर्ल्ड ऑर्डर आपका था? वो जो लामा इकबाल कहता है कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो वर्ल्ड ऑर्डर था। कभी बरतानिया वर्ल्ड ऑर्डर था, आज अमेरिका है और उसने अभी रहना है। उसके बाद कोई और होगा तो नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज। पता नहीं केड़े कन्ना ना सुन दे। दुनिया का अज़ली अब्दी कानून है ताकत। पहले नंबर गेम थी, तादाद की गेम थी, जज्बे की गेम थी। अब नहीं, अब खोपड़ी का खेल है, साइंस और टेक्नोलॉजी है। एक नीम मफलूज भी बैठा है एवं करके को बटन दबा दे या कोई साउंड ना लोगों को करता हुए, मैंने तो पता नहीं, मैं तो इतना जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता। एक बॉम्ब ऊपर से आता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। उत्थे केड़ी दिलेरी बई? 10 करोड़ टीपू सुल्तान भी नीचे खड़ा हो तो वो एटम बम को कैच कर लेगा। जो मैं पीट रहा हूँ उधर नहीं तवज्जो देनी। और कब से? अपनी कमज़ोरी पे काबू पाओ। अगर तो ये वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर आलम इस्लाम का है, तो फिर ऐसी तैसी केड़े गजा थे, केड़ा इसराइल? हम जैसों की बिल्कुल धोबी के कुत्ते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं, ना घर के ना घाट के। मैं देखता हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, या मैं देखता हूँ वो ये क्या अपना उस्मान, गाजी उस्मान। सुबह उठ के अखबार देखता हूँ तो गजा के बच्चे, उसके बूढ़े, उसकी औरतें, एने जिन्ने यहूदी। एक खुदा का वास्ता, अपने रोनों से निकलो,
اپنے مسائل سے نکلو, کوئی معاملات کو ریزالو کرو, اور اس کے بعد کوئی ڈھنگ کے 4 بندے پیدا کر لو. یہ فلانا فلانا اپیلوں پہ نہیں ہوتا. اپیل اور دلیل, اس کے ساتھ طاقت بہت ضروری ہے. اس لیے چھوڑو, کوئی نیا ورلڈ آرڈر شارڈر نہیں ہے. ہو بھی گیا تو آپ کے لیے پرانے جیسا ہی ہوگا, چونکہ جو اس کو کمانڈ اور کنٹرول کر رہا ہوگا, لیڈ کر رہا ہوگا اس ورلڈ آرڈر کو, اس کا چلے گا. آپ بھی اس تجربے سے گزرے ہو بطور مسلمان. یہ دشت و دشت ہے, دریا بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ورلڈ آرڈر ہے. راجہ داہر نے اگر بدتمیزی کی تو کیا تھا؟ وہ ورلڈ آرڈر تھا. 2 بار مہمات بھیجی گئی, ناکام رہی. پھر آیا محمد بن قاسم تو استری پھیر دی اس نے. یہ ورلڈ آرڈر ہے. اس وقت احتجاج کرتے یوں نہ کریں, یوں نہ کریں. ایسے نہیں ہوتا, معاشرے میں نہیں ہوتا. یہاں جو جگہیں ہیں ہمارے تھرڈ ورلڈ ٹائپ ایک ملک میں, وہ باقیوں کو جینے نہیں دیتے. اپنے بھائی بندوں کو, اپنے ہم مذہبوں کو, اپنے ہم وطنوں کو وہ نہیں راستہ دیتے. میرٹ پامال کرتے ہیں, اپنے نالائقوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ایوب خان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ٹرانسپورٹ کا لائسنس کن کو ملتے تھے؟ سینما بنانا اس زمانے میں بڑی بات تھی. اس کی اجازت کن کو ملتی تھی؟ چھوڑو, کسی پٹی باتیں کر کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. کوئی ورلڈ آرڈر شرلڈ آرڈر نہیں ہے, ختم. چونکہ کوئی بھی ہو تو ہمارا تو نہیں ہونا نا. ٹھیک. تو مجھے کیا 77 سال اس کا فوری کوئی علاج ہونا چاہیے. اچھا فوری علاج کرا بھائی, تم شبانہ روز محنت کر لو. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی علیحدہ نہیں ہونا جب تک تم طاقتور نہیں ہوتے. اور آج کی طاقت صرف سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. اے میرے رب مجھے علم عطا کر. اسی علم نو خانیاں چ ونڈتا ہے. یہ دینی ہیں, یہ روحانی ہیں, یہ مادی علوم ہیں. وہ مادہ کدا بنے ہیں بھائی؟ چلیں. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. پہلے ہی خراب ہے, اوپر سے پہلا سوال ہی اس طرح کا کر دیا. جی حسن صاحب, دوسری طرف ایرانی صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں غیر انسانی ہیں جس سے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ایران عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے. بات سنو, یہ کمزور سی بات ہے, اور یہ آپ کے پچھلے سوال کا فرسٹ کزن ہے. یہ سوال ہوتا کیا ہے؟ یہ جو سینکشنز ہوتی ہیں, یہ جو پابندیاں ہوتی ہیں غیر انسانی, کروڑوں انسان اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اور ایسا کرنے والوں کی دشمنی کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ رولنگ ایلیٹ کے ساتھ. میرے ساتھ, آپ کے ساتھ کسی کا کیا لینا دینا. لیکن ہماری مہذب دنیا بھی اندر سے بہت غیر مہذب ہے. ان کو نہیں پتا کہ اگر کسی ملک کی پالیسیز یا سوچ یا واٹ ایور اس سے ان کو اختلاف ہے, تو کیا وہ اتنے ہی گئے گزرے ہیں, ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ 10 20 50 لوگوں کا ایک ٹولہ اس ملک پہ حکمران ہے. ہمیں ان کی حرکتیں ناپسند ہے, لیکن سینکشنز لگا دو, پابندیاں لگا دو. ان کو نہیں پتا کروڑوں عوام ذلیل ہوتے ہیں. یہ دنیا اور طرح کی دنیا ہے. یہ مہذب کا نقاب پہن کے بھی غیر مہذب ہے. ٹھیک کہا ایرانیوں نے, وہ تیار ہیں, وہ اپنی مرضی سے تیار ہوں گے. ختم. اگین یہ ماضی کی سپر پاور کی بات کر رہے ہو. ایران, کیسر و کسرا کون تھے؟ کیسر کون تھا؟ سیزر. یہ تھے ایرانی, ورلڈ پاور تھے. اب کہ جی وہ ایران عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کو دیکھو, ان کا غیر انسانی پن دیکھو. آپ کو کسی ملک کے ساتھ کوئی اختلاف اتفاق کیا ہے, اس کی حکمران ایلیٹ ہوتی ہے نا جی. ان کی پالیسی سے اختلاف کی صدا آپ دیتے ہو ان کے عوام کو. یہ تو ہے تمہاری مہذب دنیا. تم کہتے ہو یہاں انصاف ہوگا, نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. تاریخ, انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لیکن یہ نیم خواندہ لوگ ہیں, یوں کر دیں گے تو فوری ہونا چاہیے. فوری ہو 77 سال فوری ہے, اس تو بھی پرانا مسئلہ ہے.
یہ نہیں ہونا. چلتا ہے صلاح الدین ایوبی کا، پڑھ کے دیکھو، وہاں بھی غزہ کا رونا ہے. ہو گیا حکمران طبقہ کوئی اقلیت میں ہوتا ہے، ان کے کیے کی یا ان کی سوچ کی یا ان کی فکر کی صدا عوام کو ملتی ہے، اور اس وقت مہذب دنیا مہذب نہیں رہتی، وہ درندے بن جاتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ جب چاہیں درندے بن جائیں، جب چاہیں پرندے بن جائیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ تقریریں شکریریں کر کے تو پابندیاں، اعلان، تو فلانا ٹمکانا، احتجاج. تو ظاہر ہے ماڑا کیا کرتا ہے؟ روتا پیٹتا ہے، احتجاج ہی کرتا ہے نا. تو کرو. صحیح. اچھی بات ہے کہ ایران کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ عہد حاضر کے اگر تقاضوں سمجھ رہے ہیں، اور اتنا وقت گنوانے کے بعد ایسے ہوتا نہیں. آپ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق بیہیو کرتے ہو. اس ملک میں کل تک جو لوگ بہت طاقتور تھے اور یہ تھے اور وہ تھے اور فلانے، آج کسی کو نام بھی نہیں یاد ان کے. چھوڑو، ٹھیک. چلیں نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. صاحب، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج بھی کئی لیڈر بغیر وضو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے حاکم ہیں. کہا جاتا ہے مولوی سیاست نہ کرے، بس نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور کو اس کی اجازت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کوئی لادینی یا غیر اسلامی حرکت نہیں ہے. دین آیا کس لیے تھا؟ دنیا کو سنوارنے، سمجھانے اور لیڈ کرنے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ سیاست ہے. ہر ایک کو اجازت ہے، کیوں نہ کرو. مزاج کی بات ہے. مجھے آپ دنیا کی ہر نعمت، مجھے میرے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، لیکن میں بات کر رہا ہوں بڑی سے بڑی برائب مجھے سیاست میں نہیں لا سکتی. I hate it. لیکن یہ بہرحال کہنا ہے کہ مولوی صاحب کیوں نہ کرے بھائی. دین میں سیاست ہوتی نہیں، سفارتیں نہیں آتی جاتی. ہمارے آقا کے زمانے میں مسجد نبی میں ایک جگہ مخصوص تھی اس کام کے لیے. فضول بات ہے. لیکن مولانا کی دوسری بات جو ہے وہ بڑی مجھے بہت ہی بودی سی لگی ہے کہ وہ وضو نہیں کرتے. بھائی آپ کو کیا پتا کہ وہ وضو کر کے آیا ہو؟ بتاؤ مجھے. کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ باوضو ہوتے ہیں. بے شک. میری والدہ کو اللہ بخشے، میرے والد کہا کیا کرتے تھے ذرا مزہ چیزہ لیا کرتے تھے کہ تمہاری ماں کو نماز اور نسیم حجازی کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. کیونکہ امی کو نسیم حجازی بہت اس طرح کے ناول چھوڑ پڑے. وہی ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ باوضو ہے یا نہیں؟ اور باوضو ہونا کیا بیسیکلی بات کیا ہے؟ آپ صاف ستھرے ہو، ختم ہوئی بات. مجھے بتاؤ نا. تیمم کیا ہے؟ مٹی. یہ اپنے خالق کے درمیان، مخلوق کے درمیان نہیں آنا چاہیے. میں نے کبھی کسی کے بارے میں، اللہ معاف کرے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ بھی یہ اس کا مذہبی طور پہ کیا. میرا معاملہ نہیں ہے. یہ بندے کا اور یہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایک رشتہ ہے. اس کو وہیں تک محدود رکھو، جرت نہ کرو اس کے اندر مداخلت کی. اچھا، بندہ ممکن ہے بھائی وہ پتہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے کو خود پتہ ہوتا ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے. اگر وہ ناپاک ہے اور دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ رب جانتا ہے. تو ان کی تکلیف ہے. تو اسی ہمیں چبانا روز محنت کس کام دی کر رہے ہو. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میرا بڑا ایکسپوجر ہے عرب ورلڈ کے ساتھ. جی. کئی بار ہوا. میرا ایک دوست ہوتا تھا عبد الرحمان صالح علیہ شیخ. وہ ایک بار پتہ نہیں ہمارے تھے جدہ سے ریاض، بہت فاصلہ ہے، بہت ہی طویل فاصلہ. وہ گاڑی روکتا تھا، گاڑی چلتی گاڑی چھوڑ کے باہر کھڑا ہوا، نماز پڑھی، آگے چلتی گاڑی، اے سی وے سی سب چل رہا ہے، آگے چل پڑا. ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 50,000 بار دیکھا ہے. اگر کوئی بندہ، یہ تو بندہ خود جانتا ہے نا جی. میں کہتا ہوں میں روزے سے ہوں، تو ہمیں کی پتا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ نا. میں نے کئی سال 8 پہرے روزے رکھے ہوئے ہیں جان بوجھ کے کہ میں دیکھوں میرے اندر کتنا ضبط ہے. بہرحال وہ بات ٹھیک ہے مولانا کی کہ بھائی مولوی سیاست کیوں نہ کرے بھائی.
سیاست اگر پاکیزہ ہے، ہمارے اسلاف کے قریب قریب ہے، ان جیسی تو کسی نے کیا کرنی ہے، قریب قریب بھی ہے تو یہ تو کام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ایف بی آر نے میرے مرحوم والد کو ٹیکس نوٹس بھیج دیا ہے، کم از کم مرحومین کو تو سکون سے رہنے دیں۔ حسن صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ مرحومین کو ٹیکس نوٹس بھیجنا شروع کر دے؟ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، یہ روز کا کام ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں مر چکے لوگوں کی پینشنیں جاری رہتی ہیں۔ کیا ہے؟ اچھا، یہ بھی پڑھا ہے اخباروں میں، میرے ساتھ تو ظاہر نہیں ہوا، میں نے تو بہت پہلے 18ویں گریڈ پہ لعنت بھیج کے تو چھوڑ چھاڑ دیا تھا، بہت چھوٹی عمر میں۔ او بھائی، یہاں تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو پینشن ملنی ہے وہ زندہ ہے، اس کو مرحوم کاغذوں میں کہیں پتہ نہیں کیسے آ گیا، اب وہ آ رہا ہے، کوئی میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بھائی ثابت کرو، لاؤ۔ یہ بھی کیسز پاکستانی اخباروں میں چھپے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں اپنے عمر ایوب اپنے والد کا ذکر کر رہا ہے، گور ایوب صاحب کا، یا اپنے دادا کا کر رہا ہے۔ بھائی یہ عجیب سا ہی کھاتا ہے، منافقت کے سمندر کی مچھلیاں ہیں۔ ایوب خان زندہ ہوں اور ان کا بیٹا ایک ٹکا نہ دے، جرت ہے کسی کی؟ وہ لگا تھا بس ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دو، چلیں آگے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا گارنٹی ہے لبنان کی طرح ہمارے موبائل نہیں پھٹیں گے؟ یہ موبائل نہیں بم ہیں جو ہم اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس موبائل فون کے ٹیکس کی ٹیکنالوجی ہے؟ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام صرف اچار یا شربت ٹیسٹ رہ گیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل اسی طرح آپ بات کر رہے ہو سائنس اور ٹیکنالوجی، ہی ڈھونگ دو لفظ ہیں، کو کیا پتا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، کیا بیچتی ہے 77 سال میں؟ کیا واٹ از یور کنٹریبیوشن؟ کہ ایٹم بم بنے پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہو چکا ہے۔ مجاہد کامران وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، ڈاکٹر مجاہد۔ تو میں نے کہا یار میں آئی فیل امبیرسڈ، وہ اتفاق سے ہوئے گا، نہیں ایسی کون سی بات ہے۔ وہ اندر چلے گئے تو مجھے انہوں نے کھڑے ہو کے گلے، تصویر ہے پہلی ملاقات کی اتفاق سے، وہ بھی مجھے وی سی صاحب نے بھیجی، مجھے کیا پتا تصویریں بن گئی۔ انہوں نے کہا یو آر دا اونلی ون جو سچ بول رہا ہے اس ملک میں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کمال ہے کہ ہم نے نامساعد ترین حالات میں ایٹم بم بنایا، مشکل ترین حالات میں بنایا، باقی ایجاد تو کسی اور کی ہے۔ سو یہ جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی، وزارت تو مذہبی امور کی بھی ہے، تو کیسے اخلاق ہیں ہمارے؟ بتائیں نا، مذہبی امور، وزارت تو آپ کی فائنینس بھی ہے، اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو وزارتی مزدورتوں کو آنا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچار یا شربت کے بھی ٹیسٹ پتہ نہیں ان کے، وہ بھی جینون ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے کیا پتہ ہے، مجھے کیا پتہ ہے؟ یہ جتنا اچار منڈی میں آتا ہے مجھے کیا پتہ ہے ان میں سے کتنا گندگی کا ڈھیر ہے، کتنا کون سا جینون ہے، یہ کوئی برانڈ ہے، کوئی پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ ٹھیک، تو نہیں تو نہ رکھو سیل فون، کرنا کیا ہے؟ میں نے بتایا، پتہ نہیں کل آپ کو بتایا ہے کہ واک پہ بائیں ہاتھ میں جھاڑو، دائیں میں سیل فون، میں تو نہیں رکھتا۔ کئی سال پہلے میں نے اس لعنت سے جان چھوڑا دی، میری زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ نہ میں نے کو سوشلائز کرنا ہے، نہ میں نے میرا کو پبلک ریلیشن کا ہے۔ یہ وہ جن لوگوں کے کاروباری جنہوں نے دکانیں شکانیں کھولنی ہیں، ان کا میرا تو کام ہی کوئی نہیں، میں نے تو لے دے کے اپنا کتابیں پڑھنی ہیں، یا سونا ہے، یا دن میں خواب دیکھنے ہیں، بس ختم، یا پڑھنا ہے، بلڈ پریشر اپنا برباد کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ تم رہنے دو، پھٹنے والی چیز ہے، پھٹ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، گاڑی چلانا بند کر دو، ایکسیڈنٹ ہے، ہو سکتا ہے، جہاز پہ بیٹھنا بند کر دو، کریش ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا ایک بات، اب جہاز کریش نہیں ہوں گے، انہوں نے اس میں ایک ایسی ٹیوب ڈال دی ہے، ظاہر اٹ ول ٹیک ٹائم، کہ ذرا گڑبڑ کا ہوتے ہوئے پوری کی پوری ٹیوب سار پیسنجر سمیت نکل جائے گی، جہاز جائے بھاڑ میں۔ میں ایئر کرافٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ویسٹ ہے، وہ رکتا نہیں، ہم چلتے نہیں۔ عجیب قسم کی لغو بے معنی باتوں میں الجھے ہوئے لوگ، نہ سیکھتے ہیں نہ کرتے ہیں، پتہ نہیں۔
میدے نہیں پھٹتے, ان کے پھٹنے کا خوف نہیں ہے, میدے پھٹنے کا خوف نہیں ہے, سیل فون پھٹنے کا خوف ہے. میدے پھٹیں, ان کے اندر سے ڈالرز نکلیں, سبحان اللہ, اربوں ڈالرز نکلیں. اس ملک کے صرف 2 خاندان اگر چاہیں نا تو پاکستان کا سارا قرضہ اتار سکتے ہیں, وہ پھر بھی ارب پتی رہیں گے. کھرب پتی نہ صحیح, ارب پتی رہ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق سعودی عرب نے حج اور عمرے کے ویزے پر آنے والے پاکستانی بیکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. سعودی وزارت مذہبی امور نے پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو انتباہ جاری کیا کہ پاکستان لازمی بیکاریوں کو عمرہ ویزے پر خلیجی ملک داخل ہونے سے روکنے کے لیے کارروائی کرے. یہ تو اور ملکوں کا بھی رونا ہے, لیکن یہ یہاں مسئلہ سینسٹیو ہے. اور کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ, اندازہ لگاؤ. میں کل اپنا خط پڑھ رہا تھا 81 کا, پہلا جب میں نے عمرہ کیا. میری جو کتاب پتہ نہیں آپ کو دکھائی تھی, میں نے آدھی ملاقات ختم کی اس میں. وہ خدایا کس ایکسپیرینس سے بندہ گزرتا ہے, پہلا مجھے بھولنا نہیں کبھی. خیر, تو ہمارا تو کلچر ہے, ہمارا وے آف لائف ہے, ہماری پہچان ہے. گداگری, گداگری, بھیکاری, کشکول. مطلب مصیبت یہ ہے, اب کون کس کو کس طرح روکے. یہ تو چھوٹے موٹے بھکاری ہیں. دیکھو بات سنو, باتیں کرتا وہ اچھا لگتا ہے جو خود وہ کام نہ کرتا ہوں. میری جو 1-2 کمزوریاں ہوں گی, میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی, موٹ رکھ لیتا ہوں. ختم. ایک صوفی کے پاس ایک عورت گئی, ایک بزرگ کے پاس, بچہ ساتھ تھا. اس نے کہا کہ اس کو سمجھائیں, اس کو دعا دیں, یہ میٹھا بہت کھاتا ہے. آپ نے کہا بیٹا کل لے کے آ جانا بچے. وہ آ گیا. اگلے دن انہوں نے اس کو سمجھایا, کو پھونک شونک ماری ہے. وہ تو عورت بڑے سے چوک کے کہا کہ اگر آپ نے یہ 4 جملے بولے تھے کل بول دیتے. انہوں نے کہا بیٹا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا. یہ ہے ادھر ہے, جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے حکمران ویسے عوام. ختم. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, صدیوں پہلے ہمیں سمجھا دیا گیا تھا. تو یہاں تو آپ گداگری بند کیسے کرو گے؟ اور تم بھیک ملنے پہ لڈیاں بھی ڈالتے ہو, بھنگڑے بھی ڈالتے ہو. کس پہ؟ بھیک ملنے پہ. اور بھیک بھی کیسی, کتنی بھیانک, اس پہ تم نے سود بھی دینا ہے. اس کے باوجود یہ ہمارے ہی کسی وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ ناک سے لکیریں اور پھلانا اور ٹمکانا. تو باقی تو بیچارے دیجا سخیا رائے خدا, وہ تو ماڑے موٹے بیچارے ہیں, ان کے ساتھ سود بوت کا تو کھاتا کوئی نہیں ہے. یہاں تو 2-13 کام ہے. اور یہاں تک لانے میں نہ آپ کا, نہ میرا, نہ فاروق کا, نہ ان کا جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں, تو نہ ابو عطر کا. ہم میں سے کسی کا کوئی رول نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کا تو ہوگا نا کہ یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے. ایویں تو نہیں اللہ کے نام پہ منع اور فلانا ٹمکانا, یہ فلاں رات کو مبارک رات کو بنا, یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ. کس نے پہنچایا ہے اس کو یہاں تک؟ کن لوگوں کی وجوہات کی بنا پر یہ 2 لخت ہوا؟ کیا کوئی بات ہے کرنے والی؟ ادھر نہیں کسی کا دھیان, ڈانگ ٹپانا بس ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہیں, آگے چلو آپ. ہاں ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے صاحب, ایلون مسک کے یہاں 12ویں بچے کی پیدائش ہوئی ہے. کیا ایلون مسک کو فیملی پلاننگ کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا؟ بات سنو, اپنا کہتے ہیں نا, ایٹ روم ڈو ایز دا رومنز ڈو. فرق کیا ہے؟ بچے تو وہ چاہے 12ویں بچے کی آپ بات کر رہے ہو, وہ ہمیں 1212 بچے پیدا کرے. یہاں غریب آدمی ایک نہیں سنبھال سکتا, اور 2012 بچے بھی پیدا کرے تو بہترین تعلیم, اچھا ماحول, اس کی تربیت, سارا کچھ کر لے گا. تو وہ کہتے ہیں نا, کسی نو فلاں چیز راس ہوندی ہے, دوسرے نو نہیں ہوندی. کئی چیزیں ہیں زندگی میں, بہت سی چیزوں کے بارے میں. کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں راس ہوتی ہیں, کچھ کو نہیں ہوتی. تو وہ اور دنیا کا آدمی ہے بھائی, اس کی دنیا اور ہے, اس کی کلاس اور ہے, اس کا معاملہ اور ہے. یہاں تو چھوٹے وہی چھوٹے, بس ختم. تو شرم, یہ قانون بدلتا رہتا ہے.
ہمارا اپنا سماج ہے, کلچر ہے, ہماری اپنی اقتصادیات ہے, ہمارے اپنے مسائل ہیں, ان کے مطابق ہیں. وہ 1212 بھی کرے انہوں دیکھ کے نا ان شروع آئے بھی اپنے یہ سوال بنا لیا ہے. وہ مسکدا ہو رہے انہوں نے کی کرنا ہے. یہ اتوں انسپریشن لین گے کہ جی وہ 12 انہیں کرے تو اسی مسک نو اس میدان شکست دے سکتے ہیں, اسی 22 پیدا کرنی ہے. اس طرح کے سوال نہ کیا کریں. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, اگلی خبر پہ چلتے ہیں. گجرانوالہ کی بہادر لڑکی نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی. وہ ATM مشین سے پیسے نکال رہی تھی کہ ڈاکو گھس آیا, لڑکی نے ڈاکو کو تھپڑ مارے اور پکڑ لیا. سبحان اللہ. دیکھو بات سنو, اس ملک میں ہر قسم کے چوروں ڈاکوؤں کا ایک ہی علاج رہ گیا ہے کہ عوام سیدھے ہو جائیں. ختم. پھر نہ کچے دے ڈاکو رہن گے نہ پکے دے ڈاکو. ایک باری سیدھے ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اس گجرانوالہ کی اس لڑکی یا اپنے بنگالی بھائیوں کی طرح خراج تحسین کے قابل ہے. اور میں یہ بچی اگر سن رہی ہو یا اس کا جاننے والا کوئی سن رہا ہو تو وہ ایک نمبر ہے, وہ آپ اطہر صاحب کا, میرے پاس تو سیل فون ہوتا نہیں, نمبر دے دو, وہ بچی ہمارے ساتھ رابطہ کریں. حسن صاحب اب یہ قانون کی مضبوط گرفت والی ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تبصرہ کر دیں. یہ ایک منظر پاکستان کی سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی اور اخلاقی, انتظامی, ہر طرح کی کیفیت کا نچوڑ ہے. یہ سمری ہے, مورل آف دا سٹوری. یہ اوقات ہے ہماری. سبحان اللہ. حسن صاحب اگلی خبر کا تعلق 2 سرکاری محکموں کی کارکردگی سے متعلق ہے. کھاڑک نالہ لاہور کے قریب ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سوار واپٹا ملازم کا چالان کاٹنے پر اس نے ٹریفک سگنل کی بجلی کٹوا دی. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے کیا اس پہ میں نے کہنا ہے, زندہ قوم ہے اور اس کے بس میں جو تھا اس نے کر دیا. یہی پوری قوم کا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس قوم میں جس کی چونچ ہے وہ اتنی سی بوٹی ملک کی اتارتا ہے, جس کا جبڑا ہے وہ پرچھا اتارتا ہے. اس نے وہی کیا ہے. زندہ قوم ہے. جتھے جدہ دا لگتا وہ کر رہا ہے. دیکھو کمزور اشارہ توڑتا ہے, طاقتور آئین کے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے. وہ چھوڑ دو. اس نے بنیادی طور پہ اشارہ نہیں توڑا, اس میں ترمیم کی ہے. بجلی کاٹ کر. کاٹنا مطلب ترمیم کرنا. توڑنا تو ہوتا ہے کہ ڈنڈا مار کے ٹریفک سگنل ہی اکھاڑ دیتا یا توڑ دیتا. سو جیسے ضیاء الحق نے ڈنڈے کے دور پہ آئین توڑا, اس نے بھی کوئی ترمیم تو نہیں کی تھی. تو بہت اچھی بات ہے. دس از ہاؤ وی بہیو, دس از ہاؤ وی آر. یہ ہماری تربیت ہے اور ان کو بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. اس ملک میں ٹریفک سیدھی کر لو, قوم کی تربیت کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہوگا. لیکن یہ کھوپڑ میں نہیں آئے گی چونکہ ان کے کھوپڑیوں میں بھیجے ہی نہیں ہیں. یہ باقی ساری چتر چلاکیاں جانتے ہیں جن کا تعلق روکڑے اور ٹال ٹپر سے ہے, وہ سب پتہ ہے. ادھر نہیں. میں بات کرتا ہوں, میں 1000 بار کر چکا ہوں. پاکستان کی ٹریفک کو میں ڈسپلن لے آؤ, لوگوں کے کردار میں ایک میجر چینج تمہیں 2 سال کے اندر دکھائی دے گی. لیکن نہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آنی. خیر چھوڑو. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب گزشتہ ہفتے پروگرام میں پاکستانی فلم انڈسٹری کے زوال پر آپ نے جو نوحہ پڑھا اس پر کافی زیادہ رسپانس آیا. آپ نے کہا کہ پورا معاشرہ ہی جب زوال پذیر ہو تو ایک شعبہ کیسے بچ سکتا ہے. اس پر مزید روشنی ڈالنے کا کہا گیا ہے. نہیں بیٹا, اس پہ تو کامن سینس کی بات ہے. اللہ معاف کرے, اللہ ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھے. امتحان میں نا میری تو فیوریٹ دعا ہے کہ اللہ پاک ایک سیف, ایک مطلب پین لیس ایگزٹ, جس میں دکھ مجھے خاموشی سے بلاوا ہو, اس میں یہ پین فری اور اس میں کوئی ایگنی نہیں. جانا تو ہے ذرا بندہ اسموتھ طریقے سے. آپ جو کہہ رہے ہو نا, دیکھو انسان میں کیا ہوتا ہے, کسی کا برین ہیمریج ہو گیا, گیا, زندہ لاش ہے.
हैमरेज तो ब्रेन का हुआ, सारा ही गया। किसी का लिवर अल्लाह माफ़ करे, किसी का किडनी, कैंसर या फलाना टमकाना, एक उज्व टारगेट होता है। अच्छा जी क्या हुआ जी, कार्डियक अरेस्ट है, क्या दिल, वो भाई पूरा जिस्म सर से पांव तक कितना आलीशान निज़ाम है और कितने बड़े कितने पुर्जे हैं, एक पुर्जे का जवाब ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म। पूरी गाड़ी चाहे करोड़ों की हो, उसकी बैटरी बंद, पूरी गाड़ी बंद। तो इसी तरह ये जब हर शोभा, ये हुआ क्यों? देखो ये बुनियादी तौर पे रैट रेस का, रैट रेस, चूहा दौड़, उसके बारे में कहते हैं सियाने कि इवन इफ यू व्हेन यू आर स्टिल अ रैट, चूहा दौड़ जीत भी जाए तो रहोगे तुम चूहे। पाकिस्तान में ग्रीड, लालच, पैसा बहुत अच्छा। एक ज़माने में मैंने खुद देखा हुआ है, लोग बेनियाज से खुश, थोड़ी सी आमदनी, कोई अब जिसकी औकात साइकिल की है वो मोटरसाइकिल में घुसता है, जिसकी मोटरसाइकिल की है वो छोटी गाड़ी में, जिसकी छोटी गाड़ी की है वो बड़ी गाड़ी में। एक अच्छा मुहावरा क्या है हमारा, औकात हमारी ओरिजिनली क्या है कि गवांडी दा मुंह लाल देख के अपना चपेड़ा मार मार के कर लो। अच्छा, जैसे जैसे इनसिक्योरिटी इस मुल्क में बढ़ती गई, गैर यकीनीपन, अनसर्टनिटी, जिसको माशाल्लाह बहुत सारे लोग अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती गई, इनसिक्योरिटी, वैसे वैसे पैसे की भूख और हवस बढ़ती गई और वो फिर उसने बुलडोज करके रख दिया सारी अखलाकियात को। और ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आती? हम जैसे अवाम दुश्मन माशरों में आती है। गोरा क्या करता है मोस्टली सारे साल की जो बचत है लेके वो एक महीने में गारत करके आ जाता है वेकेशंस पे। उसे पता है कि आई एम प्रोटेक्टेड, मेरी को माँ है, को मेरा सर पैर है, स्टेट है मेरे पीछे, मुझे भूखा नहीं मरने देगी, मैं जॉबलेसनेस का। अच्छा ये सारा अब जहाँ हेल्थ एजुकेशन रियासत होगी माँ के जैसी, जो इत्तेदाद साहब कहा करते थे, तो मैं हंस पड़ा था उस वक्त भी, मैंने कॉलम लिखा था कि नहीं ये सुतीली माँ के जैसी। अच्छा तो ये रैट रेस का मारा हुआ माशरा है, इसमें लालच, हवस, हवस से जर दिन ब दिन ज़रबें खाती गई। पीछे क्या है? इनसिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जहाँ होगी इथे की है, की बनेगा, कल की होएगा, साढ़ा की बनेगा, उसके नतीजे में फिर बेशुमार मकरूहात पैदा होती हैं, नमूदो नुमाइश। तो ये भी इसी तरह का है। इसलिए अखलाकियात का ज़वाल है, रिज़्क़े हलाल का ज़वाल है, मियाना रवी का ज़वाल है, तदब्बुर का, तफक्कुर का, तख्लीक का ज़वाल है। तो ये हो नहीं सकता। इंसानी जिस्म का एक उज़्व अगर उजड़ जाए तो पूरा जिस्म जाता है, मरता पूरा बंदा है। बीमारी दिल की होती है, खराब जिगर होता है, मरता पूरा बंदा है। सो ये ऑटोमेटिक किस्म का एक, कुदरत में भी इसी तरह है। चलो, वेरी वेल एक्सप्लेन हसन साहब। आगे चलते हैं। आपने अपने यूट्यूब चैनल पर एक शेयर, एक कहानी का बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले की एक कड़ी हमारे साथ भी शेयर करना पसंद करेंगे, और अगर आप इजाज़त दें तो इस सिलसिले को मुस्तकिल कर लें। बिल्कुल, 100 दफ़ा करें, हद हो गई। मेरे लिए तो मेरा अपना ये वाला प्रोग्राम मेरा लाडला तरीन प्रोग्राम है। यूट्यूब चैनल तो बच्चों ने तो भी मुझे कहते हैं कि करो, तो मैं उनकी सुनो, शेर सुनो जी। यूं हमेशा करार में रहना, यूं हमेशा करार में रहना, बेहिसी के हिसार में रहना। इस मुल्क में जीना है तो बेहिसी पैदा करो। हसास आदमी के लिए ठीक नहीं है। आई वॉज इन माई 40s जब मेरा ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या जतन करता हूं ताकि वो कंट्रोल में रहे। बेहिसी, वो तुम समझो जरा बख्तर है इस मुल्क में, खोद है, पुराने जंगजू नहीं, खोद पहन के, जरा बख्तर पहन के। ये है जो बेहिस नहीं होगा वो करार की जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्या बात है। वो बेचैन रहेगा, वो डिस्टर्ब्ड रहेगा। सो
यूं हमेशा करार में रहना, बेहिसी के हिसार में रहना, बहुत उसके अंदर कैद ज़बरदस्त। ठीक है हसन साहब, लास्ट सवाल है, आप यूथ के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप पाकिस्तानी यूथ से भी मायूस हैं? नहीं, आपका ना मरियम सवाल थोड़ा सा ना कंफ्यूज्ड है। किस यूथ की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में जैसे हमारी ज़ातें, बरादरियाँ, फ़िरके, फिर वो इक़्तिसादी तकसीम, ये लोअर मिडिल क्लास को खा गए ये माशाल्लाह जो बैठे हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो यूथ भी तकसीम शुदा है तबकात में। किस यूथ की बात कर रहे हो? 500 किस्म के तोड़े स्कूल ने, ओए छोटा ओ पंक्चर लगाने वाली दुकानों में, मदरसों में पढ़ने वाले लावारिस बच्चे वहाँ छोड़ दिए जाते हैं। किस यूथ की बात कर रहे हो? जो हाई प्रोफाइल स्कूलों में पढ़ने वाली आपकी यूथ है उनकी बात कर रहे हो। मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास तो खाई गई है अब। गरीब बच्चे की तो कौन से? यूथ तो सारे हैं। जवानी तो अगर बंदा मरता नहीं वो सब पे आती है। यूथ की आगे आपके उतनी किस्में जितनी आपकी जाते हैं, जितने आपके फ़िरके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स में अच्छी तरबियत, अच्छा उनको हर तरह का माहौल मिला, अच्छी स्कूलिंग हुई और सारा बेहतरीन, उनमें से मेजॉरिटी मेरा ख्याल है यहाँ रहने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ख़त्म। अच्छा, अगर जो आपके अच्छे मुतमव्वल तबकात के बच्चे जो यहाँ अगर वो प्रेफर करें और यहाँ रहें तो, और वो मुल्क ना छोड़ें, तो उनसे तवक्को। बंदा तो आइंस्टाइन भी था, तो मैं भी कहने को बंदा ही हूँ। मैडम क्यूरी भी थी और आप भी हैं। तो यूथ की भी किस्में हैं इस मुल्क में। कोई मतलब कोई रिदम तो है नहीं। ये मुल्क एक बेसुरे गीत की तरह बना दिया गया, बेसुरा गीत। याद रखना, ऑर्केस्ट्रा बैठा हो, उसमें 100 वायलिनिस्ट हो, फलाने मुख्तलिफ साज, उसमें से एक वायलिनिस्ट आगे पीछे करेगा, पूरा गीत बेसुरा हो जाएगा। तो हमारे तो तबला किधर जा रहा है, तो ड्रम किधर जा रहा है, तो पियानो किधर जा रहा है, तो वायलिन किधर जा रहा है, बांसुरी कहीं जा रही है। तो इसलिए आई डोंट नो। सवाल आपका अच्छा है। यूथ एक ख़ास तरह का है अगर वो मुल्क के साथ, लेकिन इतनी कुर्बानी कौन देगा? नोबडी इज़ इनफ। इतना पागल है कोई? जिनके ऊपर करोड़ों पे या जिन बच्चों की तालीम पे लगता है वो यहाँ, हाँ अगर वो औलाद होंगी कोई जागीरदारों की, ये वो तो ठीक है, वो तो अपनी लूट मार के लिए फिर यहाँ रहेगा। अदरवाइज वाई शुड एक मुतमव्वल घर का बच्चा जिसकी तालीम पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, वाई शुड ही लिव हियर? अगर वो बच्चे मेरी तो नहीं सुनेंगे, तो इसलिए मैं तो अपील भी नहीं करता। मुझे पता है बेकार है। जिसने जाना है वो छोड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। हसन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।